अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, लंदन हमेशा पाकिस्तानी सियासत का महवर रहा है और लंदन में होने वाली सियासी मुलाकातें और फैसले हमारी सियासत पर गहरे असरात छोड़ती हैं। मरियम नवाज़ चूँकि पहले से ही जो उनके वालिद वहाँ पर हैं लंदन में, वो भी लंदन पहुँची और बेटी के लंदन पहुँचते ही बाप ने खामोशी तोड़ दी। नवाज शरीफ की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जज्बात से भरपूर थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने अपने गुज़श्ता सालों की आपबीती बयान की, अपने खिलाफ मुकदमात को झूठा करार दिया और कहा कि मेरे 5 कीमती साल ज़ाया हुए हैं, इसका अजाला होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी मरियम नवाज़ की बहुत तारीफ़ भी की। तो अयाज साहब, तवील खामोशी के बाद आज नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अजाला की बात कर रहे हैं वो कि जो 5 कीमती साल ज़ाया हुए हैं उसके अजाला होना चाहिए। ये अजाला कैसे होगा? और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आपको क्या लगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? बहुत कुछ कह गए। सवाल है कि समझने वाले हैं या नहीं। जब वो कह रहे हैं कि मेरे 5 साल ज़ाया हो गए और मुझे हटा के मुल्क का ये कर दिया वो कर दिया, तो इशारा किसकी तरफ जाता है? किसकी तरफ? इमरान खान ने तो इनको नहीं हटाया था। पैनामा पेपर्स में जो इनको सज़ा मिली, जो मुकदमा चला, वो इमरान खान ने तो नहीं खड़ा किया था। और ये जो है, एक जो बात नवाज शरीफ साहब के बारे में कही जाती है कि कभी वो चीज़ भूलते नहीं हैं। वो जो कीना दिल में होता है, जो उन पे एक्सपर्ट्स हैं, अब एक्सपर्ट्स का नाम क्या लिया जाए, उनसे आप पूछ लीजिए, ब्रेक में पूछ लीजिएगा कि वो जो होता है ना, टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, के जो गुजर चुके उसको जाने दो, ये वाली किताब में ये सफ़ा है ही नहीं। आप खुल के बताएं जी नाज़रीन को। तो इशारा किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? इमरान खान ने तो सियासी मुकाबला किया, उनकी जो जागीर थी सियासी पंजाब, वो उनसे छीन ली या आधी छीन ली। पर वो जो सारा पैनामा पेपर से शुरू होता है सिलसिला, फिर बरास्ता सुप्रीम कोर्ट होते हुए नवाज शरीफ साहब पे गिरता है, आज तो वो जो है दिल की भड़ास आज निकल आई। तमाम एहतियात एक तरफ रख दी गई। वो समझने वाले जिनकी तरफ सही माने जाता है, वो बात को समझते हैं या नहीं। मसला ये है, आपके पास 2 महीने हैं, 20 दिन तो इस महीने के, 29 दिन अगले महीने के। रास्ता कोई इस झंझाल से, खलवाड़ से निकालना है तो आपके पास ये 40 दिन है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद गेम आप रहेंगे नहीं, गेम आपके हाथ से निकल चुकी होगी। ये जो समझते हैं कि तमाम अकल के मालिक हम हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि 5 महीने 6 महीने, ये 6ठा महीना है, क्या हो गया है, इससे निकलने का रास्ता क्या है। क्योंकि 29 नवंबर के बाद, ये आज आपने ट्रेलर देखा है। अच्छा। जो ज़बान गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ की बदली हुई है, और ये 30 नवंबर को आज कहीं किसी कागज़ पे आप लिख लीजिए, लिख लेते हैं कि जो फिर वो ज़बान खुलेगी और जो हिसाब की बात होगी वो किससे की जाएगी। अच्छा, हमने देखा यासब कि मरियम नवाज़ पे जैसे ही केसेस ख़त्म हुए हैं, उनका एक एग्रेसिव स्टाइल बाहर आया और जैसे लंदन पहुंची है बेटी, तो नवाज शरीफ साहब भी खुलकर बोल रहे हैं। क्या सज़ाएं ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था? देख, सिर्फ सजाएं ख़त्म होना तो एक जुज़्व है, जो कि एक बड़ा, मैं डील तो अब मैं कहूँ तो आप मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा लेंगे कि कोई डील हुई है। अच्छा। या पसे पर्दा कोई हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो एक पैकेज का हिस्सा है, जिसमें सजाएं ख़त्म होना एक उसका एलिमेंट है, एक जुज़्व है। पर वो कायदे मुस्तकबिल के इनकलाब और माजी के इनकलाब, वो सब कुछ केसेस जो हैं, केसेस हैं अभी तक कदगने हैं, लेकिन इतनी नरमी हो गई है
وہاں پہ مریم نواز جو تھیں ان کی سینٹنس کہاں گئی ہے، کو اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں سزا ملی بھی تھی یا نہیں، ضمانت پہ وہ رہا ہوئی تھی یا نہیں، ضمانت پہ ضمانتی کون تھے اب تو وہ بھی نہیں رہا، وزیر اعظم تھے یا چچا جان تھے یا کون تھے. لیکن یہ پریویو ہے، یہ ٹریلر ہے. ٹھیک. تو جنہوں نے فیصلے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ فیصلے لینے والے اس ملک میں وہ ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ آج کی پریس کانفرنس ہے. عمران خان کے لیے نہیں. عمران خان نواز شریف سے چیلنج نہیں ہوتے، وہ تو سیاسی میدان میں انہوں نے لڑنا ہے، وہ تو لڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے صرف مقابلہ نہیں کیا بلکہ اگلوں کو ہرا دیا ہے. یہاں پہ جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے، بات ساری جو ہے وہاں بن رہی ہے. اچھا. کھلواڑ ملک کا ہو گیا، یہ جو سارا ہم دیکھ رہے ہیں. بھائی کوئی راستہ نکالنا ہی نہیں آپ کے پاس، یو جسٹ ہیو 40 days، اور اس کا راستہ ایک ہے، آپ الیکشن کروائیں. ٹھیک ہے. الیکشن کروا کے آپ کی جان چھٹ سکتی ہے، کوئی لیگسی آپ کی بچ سکتی ہے. نہیں تو مطلب ہے کہ آپ سب کچھ وہ توڑ کے چلے جائیں تو وہ لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا کیوں، ٹھیک. مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ نواز شریف جو ہے پھر آ جائیں اور وہاں سے اپنی سیاست شروع کریں جہاں سے پیناما لیکس کے وقت انہوں نے ختم کی تھی. مطلب جو ڈان لیکس والا چیپٹر ہے وہاں سے شروع ہوں، ٹھیک. اور پھر جو ہے وہ اس پہ بھی راضی نہ ہوں کہ اگلوں کی بےزتی میٹنگ میں ہو رہی ہے، کہیں کہ نہیں جب تک ڈھول نہ پٹے جائیں باہر. تو یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ آج کی پریس کانفرنس اس لحاظ سے بہت اہم تھی. ٹھیک ہے. تو ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس ایک ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریس کانفرنس کس کے لیے پیغام تھی، اور کیا آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب مزید کھل کر سامنے آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ پولیٹیشین ہیں، وہ 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہیں. اور بات یہ کہ جن نے تلخ ابواب کی بات کی ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم تو کھل کے بات کریں کہ بات یہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیوں کر کہا ہے. یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ انہیں کس نے نکالا، کیوں کر نکالا، اس میں سہولت کار کون تھا. کیا یہ بات کوئی ڈکی چھپی ہے؟ اور یہ بات سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس مقدمے میں انہیں نااہل کیا گیا، انہیں آج کا پاکستان کا چیف جسٹس عطا محمد بندیال صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈریکولین لا تھا. اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ اور بات یہ کہ وہ جو پاناما لیکس آئی تھی، یہی پروگرام ہمارا چلتا تھا نا. ہم بتا رہے تھے کہ جی یہ پاناما لیکس جس میں ان کا نام نہیں ہے، عمران خان نیازی کا نام تو تھا لیکن اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا. لیکن یہاں اعتراف کیا گیا تھا کہ ایک ہی بندے کو نکال. یہ تو بعد میں جب وہ نکال دیے گئے، پھر کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ تعلقات بھی بڑی چیز ہوتے ہیں، پھر کہا گیا تھا کہ یہ ایک ہی بندے کو نکالنا مقصود تھا. اچھا، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جج صاحب نے سزا دی نہیں، سزا دلوائی گئی. تو جو دلوائی گئی ہے اس کے بارے میں وہ کھل کر کیوں نہیں بات دیکھیں بات یہ کہ ہم کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن ہم جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھے ہیں. میں اسی پروگرام میں سزا سے پہلے کہتا تھا ان کو نکالنا مقصود ہے. اچھا. ان کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. یہاں بڑے زور و شور سے ان پہ مقدمے ڈالے جا رہے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کے شعور کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آج پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ جس قانون میں نکالا جا رہا تھا 62 ایف جو ہے کہ وہ ڈریکولین لا ہے. تو بات یہ کہ یہ بات تو وہ درست ایک سوال کھڑا کر رہے ہیں نا کہ جی 5 سال ضائع کیا. اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ آج ابھی جو کھلواڑ کا لفظ ہے، کھلواڑ یہ تھا کہ نواز شریف کے دور میں پیٹرول 88 روپے تھا، خوردنی آئل 125 روپے تھا، آٹا 35 روپے تھا، ڈالر 110 روپے تھا. تو پھر یہ سارا کچھ آگ کہاں سے لگی؟ دیکھیں ہمیں لوگوں کے سامنے یہ تصویر رکھنی چاہیے نا کہ اقتصادی طور پہ پاکستان کسی کرائسس سے دو چار نہیں تھا. پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا. اب بھی تو انہی کی حکومت ہے. اب اس کو بات یہ کہ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کو ڈسکس کر رہے ہیں، شہباز شریف کو ڈسکس کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن پھر آپ وہ سوال ضرور کریں. جب آپ نواز شریف کو ڈسکس کر رہے ہیں، نواز شریف کے دور میں پاکستان میں معاشی چیلنجز اس طرح کے نہیں تھے. اس وقت ایک سازش تیار ہوئی اور سازش میں سہولت کار کون تھا؟ اس کا نام تھا عمران خان نیازی. اور بات کہیں گے کھولنے کی تو میں اور کھول دیتا ہوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن جو اسلام آباد کا لاک ڈاؤن تھا جس پہ ہمارے بھی کچھ دوست سہولت کار بنے ہوئے تھے، جب لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو اس وقت کے ایک چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس مقدمہ لے کے آئیں
یہ ساری چیزیں کھلی کتاب ہے، پاکستان کی تلخ سیاسی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کام نہیں ہونا چاہیے کسی سیاستدان کا. نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ان کا سینہ بھی قومی رازوں کا امین ہے. لیکن وہ ایک سطح سے آگے کبھی نہیں گئے. ہم بھی کچھ چیزیں جانتے ہیں. بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ نکالا ہے. دیکھیں اداروں کے رول کے حوالے سے وہ بھی بات کرتے رہے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا، رات ایک ایکس جنرل ایک شادی میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی حقیقت ہے، اس کے لیے ہم آؤٹ آف وے گئے تھے. تو میں نے کہا جی آؤٹ آف وے گئے تھے تو پھر آپ نے بھگتا بھی. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ تاریخ کا المیہ ہے. کیا پاکستان کا پرائم منسٹر ہی ہمیشہ مرد الزام آپ ٹھہرائیں گے؟ کیا پاکستان میں سیاست کو ہی آپ ٹارگٹ کریں گے؟ اور جو حکومت ٹیک آف کرتی ہوگی اس کی ٹانگیں آپ کھینچ لیں گے؟ آپ ذرا کمپیریزن تو کریں نا کہ جو شخص پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے نام پہ آیا تھا، کیا سیاسی تبدیلی ہوئی؟ جو شخص کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اقتصادی بحالی کریں گے اور اس کے بعد کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو گروی نہیں رکھا؟ دیکھیں نواز شریف کے منہ سے تو ہم 10 دفعہ سن چکے تھے کہ ڈار صاحب ہم نے آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے. بات ہے کہ سیاستدانوں کا کیس پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، باقی کیس پیش کرنے بہت آسان ہوتے ہیں. لیکن آج مریم نواز کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے. ان کی ترجیح مریم ہے یا شہباز شریف ہے؟ نون لیگ کا مطلب کیا ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف یا پھر مریم نواز؟ بات یہ کہ میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پارلیمانی محاذ شہباز شریف صاحب کے پاس تھا، وہ پرائم منسٹر بن گئے. سیاسی محاذ پہ دیکھیں مریم کا ڈیو کریڈٹ آپ اس سے چھین نہیں سکتے. اس وقت جب ایک خوف و ہراس کا عالم تھا، جب کہا جا رہا تھا کہ اس شخص کو 100 دن دے دیں، پھر کہا اس کو 6 ماہ دے دیں. کون کہہ رہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا کون کہہ رہا تھا؟ اس کو دے دیں، اس کو 1 سال دے دیں. اس وقت جب نون لیگ کی ذمہ دار قیادت، ان کے ایکس پرائم منسٹر جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، تو وہ مریم نواز تھی جو باہر نکلی تھی. وہ لوگوں کی آواز بنی تھی، انہوں نے چیلنج کیا تھا. اور جب کوئی لیڈرشپ باہر نکلتی ہے نا، جرأت و بہادری دکھاتی ہے، تو وہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی ترجیح مریم ضرور ہوں گی، لیکن اس فیملی کا اپنے بھی کچھ روایات ہیں، وہ یاد صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف ہی پرائم منسٹر بنے گا، اور شہباز شریف پہ اس کا اتنا تعلق ہے کہ وہ صرف اپنا بھائی نہیں بڑا کہتا، وہ اسے باپ کہتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آج کی پریس کانفرنس پوری نہیں ہوئی جناب؟ اب انہوں نے آ جانا ہے، آپ تیار رہیں، میں نے آپ کو ساتھ لے کے کب جانا آنا ہے یہ بتا دیجیے جاتے جاتے. وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں آئیں گے. چلے تو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں نہیں بتایا کہ وہ کب آ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس سے نواز شریف صاحب عملی سیاست میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں؟ وہ تو پہلے سے موجود ہے عملی سیاست میں. ٹھیک ہے، لندن کوئی ہمارے لیے کوئی انجانی پلیس نہیں ہے. ہماری پولیٹکس کا ایک کہنا چاہیے ایک ہیڈ آفس وہاں ہے، اور اس وقت نواز شریف صاحب ہیں. اس سے پہلے اور بڑے پولیٹیشین وہاں رہے ہیں اور وقت گزارا ہے، میٹنگیں ہوئی ہیں. تو لندن میں ہوں یا لاہور میں ہوں یا اسلام آباد میں، بات ایک ہی ہے. وہ پولیٹکس میں وہ موجود ہیں، پولیٹکس میں باہر نہیں ہیں. دیکھیے آج کی جو انہوں نے گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے اپنی مظلومیت کا اظہار کیا ہے کہ میں مظلوم ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو بندہ مشکلات سے گزرا ہو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اور باقی سارے ظالم ہیں ان کے. تو یہ ایک مظلومیت سنڈرم ہماری پولیٹکس میں ہے، کیونکہ ہر آپ یہاں بھی بیانات دیکھ لیں پولیٹیشنز کے، جو ان کا مخالف ہے وہ مصیبت ہے، بلا ہے، ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں کیونکہ ہم پہ ہی ظلم ہوتا رہا. تو ایک مظلومیت کی داستان انہوں نے سنائی، اور اس میں جو ہے انہوں نے اپنے انداز میں عمران کا کرٹیسزم تو خیر کافی کم تھا، لیکن جو ہے نیب کا کرٹیسزم بڑا واضح تھا، جو سمجھ میں آتا ہے. جوڈیشری کا کرٹیسزم موجود ہے گفتگو میں، اور سیکیورٹی ادارے کا انڈائریکٹ کرٹیسزم موجود ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹکس میں آپ ریورس گیئر نہیں لگا سکتے. اچھا، جب 2022 کی پولیٹکس ہے یا 2023 کی پولیٹکس ہے یا آئندہ انتخابات کی پولیٹکس ہے، اس میں آپ 2017 سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ یہ آرگومنٹ کہ 2017 میں پرائس اتنی تھی، ڈالر اتنا تھا، اگر آپ 2017 سے 2013 میں جائیں گے تو ڈالر اس سے بھی سستا تھا. اگر آپ
پیپل پارٹی کی حکومت کے 2013 میں ختم ہوئی ہے نا, جی. تو 2012 میں ریکارڈ چیک کریں آپ کو ڈالر 100 سے نیچے ملتا ہے. پرائسز اگر آپ چیک کریں گے 2017 کی پرائسز سے 2012 میں پرائسز کم ہیں, اور 2017 سے آج تو پرائسز کا تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے اب اگر الیکشن ہوگا تو اس میں جو 10 اپریل کے بعد یا 11 اپریل کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کا امپیکٹ ووٹر پہ زیادہ ہوگا. 2017 ہسٹری ہے, ہسٹری ایک فیکٹر ہے, ایک عنصر ہے, ایک سوچ کو انفلوئنس کرتی ہے, لیکن ڈیسائسو فیکٹر یہ ہے جو کسی کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیونکہ جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے, جو رجحانات ہیں سیاسی رجحانات, وہ آپ کے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. وہ تجربہ جو ایک شخص کو بازار جا کر ہوتا ہے, وہ تجربہ جو ایک شخص کو بجلی کا بل دیتے ہوئے ہوتا ہے, وہ تجربہ اس کے 222 اور 223 کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرے گا. تو یہ بھی اس حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہسٹورک فیکٹر ایک ہوتا ہے, موجودہ فیکٹر زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے, ابھی واپسی کی بات ہوئی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو یہ کیس چل رہا ہے نا لائف ٹائم بین کا, یہ اس کیس کا ججمنٹ کیا آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح مریم پہ جو کنوکشن تھی ختم ہو گئی, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی تھی, اسی طرح نواز شریف صاحب کی بھی اگر وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی واپسی کے لیے راستے کھلے ہیں. دوسرا پھر صحت آڑے نہیں آئے گی, پھر صحت کا نہیں, صحت کا ایشو ہی نہیں ہے, صحت ایشو نہیں ہے. جس دن یہ معاملے ہوں گے صحت ٹھیک ہو جائے گی, صحت کا کوئی ایشو نہیں ہے. پھر دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے, ایک تو تعلق ہے کیسز کے ساتھ. اگر یہ کیسز کا معاملہ بہتر ہو جائے تو ان کی واپسی ہے. دوسرا واپسی ان کی ہر حالت میں ہوگی اگر الیکشن اناؤنس ہو جائے, کیونکہ ان کا اس ملک میں ہونا پی ایم ایل این کے لیے سورس آف اسٹرینتھ ہوگا. ٹھیک ہے, پی ایم ایل کو جو انسپائر کرتا ہے, پی ایم ایل میں شہباز شریف نہیں کرتا انسپائر اس کے ووٹر کو. شہباز شریف ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لیے نواز شریف ضروری ہیں. عامر ضیاء صاحب, ازالہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 قیمتی سال ضائع ہوئے ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے. یہ ازالہ کیسے ہوگا, اور آج کی پریس کانفرنس سے آپ کو کیا تاثر ملا؟ کیا ایک نیا نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ وہی نیریٹو ہے جو جس میں وہ کہتے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا, تو یہ اسی نیریٹو کا جو ہے اس کو انہوں نے آگے بڑھائے. جو ہم دیکھ رہے کہ مسلسل نواز شریف صاحب نے جب ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا, اور وہ بیانیہ جو بنایا تھا وہ ہمارے اداروں اور اس کی قیادت کے خلاف بنایا تھا. ان کا جو پہلا نشانہ تھا وہ وہی تھے, اور اس کے بعد جو ان کے قریبی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی اسی طرح کا آپ دیکھیں, جو کہیں گے نا مریم صاحبہ کے قریب لوگ ہیں یا نواز شریف صاحب کے جو لوگ قریب تھے, ان کا بیانیہ وہی تھا جس کی آج تھوڑی سی ہم نے جھلک دیکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو اداروں کے لیے ایک طرح کی خطرے کی گھنٹی ہے, اور غالباً جو ہے خلیج بڑھنے کا امکان ہے کہ جو ایک اعتماد سازی کا ایک کام شروع ہوا ہوگا, تو ان کے لیے بھی ایک طرح کی وارننگ ہے کہ جی نواز شریف صاحب جب پورے جوبن کے ساتھ اپنے آئیں گے, تو جیسے کہ یاد امیر صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ بھولتے نہیں ہیں, پرانی باتیں یاد رکھتے ہیں, اور اب ان کا ایک بڑی عرصے سے ان کی خواہش ہے کہ اپنی اتھارٹی جو ہے, وہ اتھارٹی ایک انسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی کی بات نہیں ہو رہی, وہ اپنی شخصی خاندانی اتھارٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں ہر ادارے کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کروانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے, سب کو پتہ ہے کہ جی 5 آرمی چیفز جو ہیں انہوں نے جو ہے اپوائنٹ کیے, اور 5 سے ان کا اختلاف ہوا. اور کیوں ہوا, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہر آرمی چیف کو احساس ہوا کہ جناب یہ جو ہیں مطلب جمہوریت کے نام پر اپنی ایک شخصی آمریت کو جو ہے یہ آگے بڑھا رہے ہیں. یہ چیز اور مختلف زاویوں سے ہوئی. کبھی انہوں نے کہا جی ایک ایسی آئینی ترمیم لا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے امیر المومنین بن جائیں, کبھی جو ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہوا, تو مختلف وجوہات تھیں. اور یہ واحد وزیر اعظم تھے, آپ یاد کریں کہ ان پہ جو ایک الزامات لگا کرتے تھے کہ جی یہ فیصلے ان کے کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتے, ان کے فیصلے ان کی کچن کیبنٹ میں ہوتے تھے, جس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جو ان کے رشتہ دار ہیں یا کہیں نہ کہیں سے ان کا مطلب ہے کہ رشتہ ناتا بنتا ہے. اس میں پارٹی کے جو لوائلسٹ ہوتے تھے وہ بھی نہیں اس کچن کیبنٹ کا حصہ تھے. میں جو ان کی تیسری ٹرم کی اگر بات کروں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پرانی باتیں بھولتے نہیں, اور ان کی بہت پرانی آرزو ہے. آپ یاد کریں کہ جب ان کا آصف نواز صاحب کا دور تھا,
جب وہ آرمی چیف تھے تو باقاعدہ انہوں نے کوشش کی کہ جناب ان کو بعض جنرلوں کو جو ہے وہ BMW گاڑی رشوت میں دیں. پھر انہوں نے سفارش کی کہ جناب فلاں فلاں کی ترقی کر دی جائے، جس پر فوج کے اس وقت کی جو قیادت تھی انہوں نے سنپ کیا. تو اس طرح کی ان کی خواہشات. پھر مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی انٹرفیرنس تھی بہت زیادہ. انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے پورے ایک آرمی چیف کو نکالنے کی خواہش کا اظہار کیا. اس سے پہلے بھی کیا، مطلب جہانگیر کرامت کے ساتھ کیا ہوا، ایک پوری تاریخ ہے ان کی، ہر آرمی چیف سے بھڑے ہیں. تو اب اور جب اسی طرح کی جو تربیت ہوئی ہے وہ مریم صاحبہ کی بھی ہوئی ہے. مریم صاحبہ کا جو لوگ ان سے ملے ہیں، تھوڑا بہت بھی ملے ہیں، مطلب ہے ایک دو بار ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے، تو مطلب ہے بڑا مطلب ہے ان کا ایک لیتھل انداز ہے بات کرنے کا، وہ بڑا ان کا کلیئرٹی ہے جو بھی ان کے رویے ہیں کہ جس کو وہ دوست سمجھتی ہیں جس کو مخالف سمجھتی ہیں، تو وہ بھی بھولنے والی چیز نہیں ہے. مریم صاحبہ بھی یاد رکھتی ہیں، اور وہ اپنے باپ کا جو بقول ان کے کہ توہین ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ انہوں نے دکھ درد جھیلے، جس کا آج انہوں نے خلاصہ بیان کیا اور یہ سوال کیا کہ جی جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا تو کیا حالات تھے، اور وہ کس کو پھر وہ جب سارے واقعات بتا رہے تھے اپنے اوپر مظالم کے، تو کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اور پھر یہاں پہ پھر اب یہ ایک الگ بات ہے کہ سیاست میں وہ کیوں ہوا، زیادتی ہوئی، فلاں ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس سے ان کے عزائم سامنے آتے ہیں کہ یہ بھولنے والے نہیں ہیں. اور ان کا ایک جو ہم لوگ عرصے سے کہا کرتے تھے جب ان کی تیسری ٹرم تھی کہ یہ پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. ان کی اس طرح کی انٹرفیرنس کی عادت ہے. آپ سوچیں نا کہ یہ اس طرح کی سفارش کرتے تھے کہ جی فلاں بریگیڈیئر کو میجر جنرل بنا دو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہے جو بڑی ریسرچ کے بعد لکھی گئی ہیں. ایک دو کا آپ کہیں میں حوالہ شجاع نواز کی کتاب کراس روڈ پڑھ لیں آپ، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں دی گئی ہیں. مشرف صاحب کی کتاب ان دا لائن آف فائر پڑھ لیں، یہ چودھری شجاعت کی کتاب پڑھ لیں جو انہوں نے اپنی وہ لکھی ہے، زندگی کے متعلق کہانی لکھی ہے. تو کئی ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں ان کا تمام رویے جو ہیں نظر آتے ہیں. تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مطلب ایونچولی ٹھیک ہے عمران خان اس وقت ان کے نشانے پر سب سے سامنے کھڑے ہیں، لیکن جو پھر ان کی خواہش ہے کہ جی اداروں کو ڈومینیٹ کرنا، اور ڈومینیٹ اس طرح سے کرنا کہ یہاں پر کیونکہ دیکھیں جمہوری بات نہیں ہو رہی ہے ہماری، بات پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی نہیں ہو رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی بھی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے خاندان کی سپرمیسی کی. ابھی جو بہت سارے جو ہمارے یہاں جو جمہوریت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جمہوریت کے نام پر خاندان یا شخصیات کو ٹھونس دیا جاتا ہے، اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ غیر جمہوری ہوتا ہے، وہ جمہور دشمن ہوتا ہے. تو مجھے اسی کی کنٹینویشن لگ رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں بڑی ایک فکر کی بات ہوگی کیونکہ پورا آصف صاحب کی سیاسی حکمت عملی کی ایک جھلک ہے. خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا گیا، اور البتہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی حکمت عملی سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. ایک لانگ مارچ کی انہوں نے کال دینی تھی، لیکن ابھی تک وہ کال نہیں دی گئی. البتہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے شیڈیول ان کا سامنے آ گیا کہ انہوں نے جلسے کہاں کہاں کرنے. ایاز صاحب کیا وجہ ہے؟ وہ ایک ٹریلر دے دیتے ہیں کہ میں 7 روز میں کال دے سکتا ہوں، پھر اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے. کوئی پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ کوئی مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ ایوان صدر ابھی بھی سرگرم لگ رہا ہے آپ کو؟ مفاہمت کی نہیں، بات چیت کی ہے. اچھا، ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ کو سامنے رکھ کے سمجھانے کی ہے کہ یہ صورتحال ہے. جو ملک میں سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس کا واحد حل الیکشن ہے. کیونکہ اگر 29 نومبر کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم رہتے ہیں، وہ لندن سے آتے ہیں، تو یہاں پہ ملک میں پتہ نہیں ایک کیسی ایک فضا بن جائے گی. اس فضا کو زائل کرنے کے لیے الیکشن ضروری ہے. الیکشن کرائے گا کون؟ الیکشن اعلان کون کرائے گا؟ شہباز شریف نے اعلان نہیں کرنا، زرداری صاحب نے نہیں کہنا کہ الیکشن ہو. وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی پریشر آئے. پریشر ایک آخری پتہ رہ گیا ہے لانگ مارچ کا، لانگ مارچ کا، چڑھائی کا، جو بھی آپ کہیں، وہ رکھا ہوا ہے کہ کب بالکل ہم کریں تو ہم اپنے اہداف بھی حاصل کریں. اس لیے یہ محض بڑکے نہیں ہیں. لانگ یہ جو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی جس کی بات وہ کر رہے ہیں وہ ہونی ہے. اچھا، وہ انہوں نے 5 دن پہلے 5 دن بعد وہ ہے.
प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे कि इलेक्शन की तरफ हम जाएं, मैं अब शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, पीडीएम की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो दूसरे भी हैं जो असरअंदाज होते हैं सियासत पे, आवाज नहीं आ रही। उन पे प्रेशर डालने के लिए ये होगा कि देखें जी अब हालात काबू से बाहर जा रहे हो रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। अगर ये मुहासरा इस्लामाबाद का फैजाबाद और गोलरा मोड़, ये जीटी रोड, ये 2 पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स, यहाँ पे लोग बैठ के वहां पे हो जाए, वो एक क्रिटिकल सिचुएशन हुकूमत के लिए बन जाती है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि हम अगर ऐसी बात हुई तो हम फौज की मदद तलब करेंगे, ये पहले ऐलान हो चुका है। मतलब है उन्होंने अपनी बेबसी का ऐलान पहले कर दिया है। पहले जो कहते थे कि हम निमट लेंगे, वो पुराने टेयर गैस थे, अब हमने नए टेयर गैस जो है वो है, हम खुद का और ऐसा मजा चखाएंगे। आज उन्होंने पहले से कह दिया है कि फिर फौज को तलब किया जाएगा, वो निपटेगी। और जब फौज तलब की जाती है तो फिर सिविलियन हुकूमतों की कमजोरियां जो हैं वो बगैर कपड़ों के बिल्कुल अयां ठीक है हो जाती है। ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, इसलिए ये लॉन्ग मार्च वाली बात जो है, ये चढ़ाई वाली बात जो है, ये महज लफाजी नहीं है, इसने होकर रहना है, इसने होकर रहना है। और तभी आप कह रहे हैं मकासद हासिल हो सकेंगे इमरान खान के। अयाज साहब तस्दीक कर रहे हैं बातचीत की, आपके इल्म में है ऐसी कोई खबर, कुछ चल रहा पसे पर्दा? देखें, दुनिया की सियासी तारीख में जब बुहरान शदीद होता है तो फिर हुकूमतें जो हैं वो अवाम से रजू करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मैं आपको चंद माह की तारीख बताने लगा हूँ और आप ही एंकर थी। आपको याद है कि जब क्राइसिस शदीद हुआ था और इमरान खान साहब के इत्तेहादी छोड़ रहे थे, आपने मुझे स्पेसिफिक सवाल किया था कि ये पेश होगी, मैंने आपको क्या कहा था, पेश होगी और फैसला कुन होगी, यही कहा था। मैंने कहा इमरान खान साहब के पास वक्त है कि वो अवाम से रजू करें, लेकिन वो क्या कहते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं अगले 5 साल भी मेरे हैं, हुकूमतें कभी रजू नहीं करती और ये अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन जो बात अभी की जा रही है ना कि जी चढ़ाई और लॉन्ग मार्च, ये एक फैसला कुन इक़दाम होता है, लेकिन इसके कुछ नताइज भी होते हैं। बात ये कि मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि अगले हफ्ते हम यहाँ बैठेंगे तो ये नहीं करेंगे, अगले हफ्ते हम बैठेंगे तो फिर भी नहीं होगा। देखिए मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा, इसलिए कि खान साहब को भी पता है कि इसका मतलब क्या है। और पहले जो लॉन्ग मार्च होते थे वो इससे बिल्कुल डिफरेंट थे, इसलिए कि जब धरना हुआ, जब लॉन्ग मार्च हुआ, कुछ फोर्सेस पीछे होती हैं। अब वो सूरत हाल इसलिए नहीं है कि अब उन्होंने हुकूमत को टारगेट नहीं किया, अब उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है, इसलिए 100 दफ़ा सोचेंगे। उसके बाद मैं आज भी आपको ये बात कह सकता हूं, जो मैं हो सकता है मैं गलत हूं, कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे। और ये मैं इसे पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं, इसलिए कि जैसे अब पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं, अयाज साहब माइंड ना करें, इन्होंने एक अच्छी खबर दी है कि 2 मुलाकातें तो हुई हैं, एक तीसरी मुलाकात के लिए भी कोशिश हो रही है। खुदा करे कि इनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन बात ये कि इस तरह के मामला जो है ना, ये मुलाकातों के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए तय होने चाहिए। ये चढ़ाई ज़रूरी नहीं होती। और इस्लामाबाद, उस वक़्त भी मुझे याद है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहाँ पर गैर मामूली या हंगामी सूरत हाल तारी करने में पाकिस्तान की फोर्सेस इसकी इजाज़त नहीं देंगी। और बात यह कि जिस तरह की कैफियत बन रही है, मैं आज भी समझता हूं कि बातचीत का सियासी हल ही कारगर होगा। और अगर कोई चढ़ाई की कोशिश ये करेगा तो ये रवायत खुद उस हुकूमत के लिए भी खतरनाक, अगर वो ये समझते हैं कि वो इस तरह की चढ़ाई करके वो बरसकदार आ जाएंगे तो ये एक रवायत बनेगी, कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, राबते, मुलाकातें नतीजा खेज हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त कई चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि मुल्क की सूरत हाल, ख़ुसूसन इक़्तिसादियात की सूरत हाल इतनी नाजुक है, जिसकी वजह से कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबां हैं और एक दूसरे के सियासी खून के प्यासे हैं, वो कोई अपने रवैयों में मॉडरेशन जो है और रिस्ट्रेंट का इजहार करें और पैदा करें। इस ख्याल से जो है बड़े लेवल की कोशिशें हो रही हैं, प्राइवेट भी हैं, पर्सनल भी होती हैं, कुछ लोग एडवाइस भी करते हैं, कुछ से राय भी ली जाती है इस सिलसिले के अंदर।
تو یہ بہت سا لیول ہے. اس کے اندر ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی الٹیمیٹلی کیا کرے گی. جہاں تک ان کے لانگ مارچ کا تعلق ہے، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں لانگ مارچ کے. یہ جو مختلف اسٹریٹجیز ہیں ان میں سے ایک اسٹریٹجی لانگ مارچ ہے جو ہم نے ابھی بات کی ہے اسٹریٹجیز کی، لیکن سب کا تعلق پاکستان کی اس وقت پریکیریس اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن سے ہے. ایگزیکٹلی. اچھا دیکھیں، ایک تو اس کا جو لانگ مارچ ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ویپن بھی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں اگلے ہفتے آ رہے ہیں، کوئی اگر 12 سے 17 کے درمیان آ رہے ہیں. اچھا تو یہ ایک پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ میں، جو کہ واقعی ہوا ہے، جو کہ ہمیں انٹیریئر منسٹر کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا باتیں مختلف اوقات میں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے میرے نزدیک ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، لانگ مارچ کو آخری آپشن کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اعصابی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس میں جیت کس کی ہو سکتی ہے، اور پس پردہ جو کوششیں چل رہی ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے؟ اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے کہ جیت کس کی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان ہار رہا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ یہ سیاسی عدم استحکام چلے گا تو وہ اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے، اور جو بھی نشاندہی کر رہے تھے عسکری صاحب کہ ہماری جو معیشت کی دیگرگوں صورتحال ہے اس کے لیے ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو کہتے ہیں فرسٹ ایئر ان کی لیڈرشپ ہے، وہ سمجھتی کہ انہیں وہ دونوں صورتوں میں کرنا پڑے گا. لیکن ان کو یہ بات بھی جو میرے مطلب ہے پروگرام سے پہلے میری کچھ بات ہو رہی تھی لوگوں سے، تو پس پردہ کوششیں بالکل جاری ہیں. اور یہ صرف اس کوششوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ٹاپ لیڈرشپ فوجی اور جو سیاسی ہے وہ مل کے بیٹھ جائے. ان کی جو سیکنڈ ایئر ہوتی ہے مختلف صورتوں میں ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے میری اطلاعات کے مطابق وہ بڑی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں کہ معاملہ جلد از جلد ریزالو ہو. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو خواہش ہے کہ جی قبل از وقت انتخاب ہو جائے، اور وہ مطلب بقول ان کے کہ ہم چاند تارے تو نہیں مانگ رہے، تو اگر وہ اعلان ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ مارچ اپریل کے اندر انتخابات کی مل جاتی ہے ڈیٹ، تو چیزیں ایک دم ریزالو ہو جائیں گی. کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ اس وقت ان حالات میں عمران خان نکلتے ہیں لوگوں کو لے کر، تو تین چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یا تو وہ بہت بڑا جلوس لے کر آئیں اور واقعی وہ اسلام آباد کو کہتے ہیں گھراؤ کر کے بند کر دیں اس کے تمام راستے، اور جناب کامیاب ہو جائے، حکومت گر پڑے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جی فضل آؤٹ ہو جائے. فضل آؤٹ ہونے کی صورت میں یہ دونوں جو یہ پہلو ہیں کہ وہ چاہے کامیاب ہوں چاہے وہ ناکام ہوں، اس کے نتیجے میں عدم استحکام جاری و ساری رہے گا ملک کے اندر. تو بہتر یہ ہوگا پاکستان کے لیے کہ مذاکرات ہوں اور مسئلے حل ہوں، اور مسئلے اس طرح سے حل ہوں کہ جناب عمران خان کو بھی لگے کہ میں بھی جیت گیا، ان کو بھی. پس پردہ جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں وہ پاکستان کے مفاد میں ہو، یہاں کسی کی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مفاد کا معاملہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.